बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, GHQ की जानिब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया है, लेकिन इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि एक अहम तरीन पैगाम इसहाक डार भी नवाज शरीफ का अहम तरीन पैगाम इसहाक डार लेकर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि नवाज शरीफ का ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया जाए। गोया बिल वास्ता राबता किया नवाज शरीफ ने इमरान खान से, लेकिन बज़ाहिर उनका ये खुफिया रखा जाने वाला राबता पकड़ा गया। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मौजूदा सूरत हाल के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी किस बात पर इसरार और किस बात से इनकार कर रहे हैं, इस हवाले से भी इस अहम तरीन वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी PDM के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर क्यों इलेक्शन से फरार हो गई, तफसीलात आपको बताएंगे। मामला यहीं से शुरू कर लेते हैं। आज सबसे पहले यह खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का फैसला किया है। और ख़बर कुछ यूँ सामने आई कि चंद दिन पहले तक पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने जा रही थी, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से उनसे ये कहा गया कि वो इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा ना लें। इसके ऊपर हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारा मामला आपको समझ आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने आज इनकार किया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से, और उसके बाद फिर इत्तलात के मुताबिक जमात इस्लामी यानी सिराज लाला ने भी ज़िमनी इंतखाबात में जाने से इनकार कर दिया। उनके ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ एक नशिस्त तक महदूद थे और तो कहीं उनका वोट बैंक नहीं है, और वो नशिस्त थी जनाब NA5 अपर दीर के ज़िमनी इलेक्शन की, जहां पर मार्च के महीने के अंदर जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। और अब जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के नायब अमीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया गया कि वो NA5 में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि वो आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और जल्द पूरे मुल्क के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अब इस मामले को समझिए, क्योंकि PDM समेत पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और उनके हैंडलर्स भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सियासी मैदान के अंदर, इंतखाबी मैदान के अंदर इमरान खान को हराना उनके लिए किसी तौर मुमकिन नहीं। इसलिए ना सिर्फ वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जो मार्च के महीने में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं उनसे भी वो भाग रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी इजलास के अंदर PTI के टिकटों के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, जो खबर निकली, वो आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब के साबिक MPAs ही को मैदान में उतारने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और कहा यह गया है कि पार्टी बयानिए के साथ जो लोग खड़े रहे वही आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे, जबकि जनूबी पंजाब में 2018 के इंतखाबात के अंदर जो उम्मीदवार नाकाम हो गए थे उनके नामों पर नज़रसानी का फैसला किया गया है। और जनूबी पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में इमरान खान ने यह हिदायत की कि हारने वाले उम्मीदवारों के जो हारने वाले हल्के हैं वहाँ से अच्छे उम्मीदवारों के लिए सर्वे करके तफसीलात जो है वो उनके सामने रखी जाएं। इससे पहले कि हम इस खबर की जानिब बढ़ें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें क्यों चल रही हैं, क्या मामला है, पहले आपके सामने रखते हैं आइनी माहिर की राय, जिसके मुतल्लिक असद उमर ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आइनी माहिर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है अगर वो 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के आम इंतखाबात नहीं कराते। उन्होंने लाहौर में मीडिया से बात की और कहा कि अदालत की जानिब से बड़े ही वाज़ेह और साफ अंदाज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ फिलफौर मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेकिन 4 दिन बाद उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई ठोस ऐलान नहीं किया और इलेक्शन से भागने के लिए आइन को तोड़ने समेत हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ये। और ये असद उमर ने नहीं कहा, लेकिन हमारे ज़राए का ये दावा है कि यहाँ तक के पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और मौलाना फजल रहमान इस बात के ऊपर भी कायल है कि अगर मुल्क के अंदर कोई गैर आइनी या गैर कानूनी हुकूमत आती है, जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह ना भी हो कोई भी ऐसी निगरान सेटअप या कोई ऐसी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जिसकी आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है, वो गैर आइनी और गैर कानूनी ही होगी।
اس آپشن کی طرف بھی جانے کے متعلق یہ سوچ رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آئین سے انحراف کے برابر ہے، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور یہاں تک کہ ایک ماہر نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی اس کے اوپر گرفتاری بنتی ہے۔ اب بظاہر اس بات کو بہانہ بنا کر کہ جناب آئین میں الیکشن کمیشن نے اعلان نہیں کرنا، گورنر نے کرنا ہے، اور گورنر کا یہ کہنا جناب میں نے اسمبلی توڑی نہیں تو میں کیسے اعلان کروں، یہ چھپنے کی کوشش ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، کیونکہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی از خود تو اس کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ گورنر نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو تجاویز دینی ہے، اور دونوں نے مل کر نئے انتخابات کے حوالے سے شیڈول کے اوپر بات کر کے اس کو جاری کرنا ہے۔ اور آج یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کیونکہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ آج اس توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کی سماعت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب معاملہ ہے آئی ایم ایف کا، آئی ایم ایف سے پہلے بجٹ لانے کا پاکستان کے اندر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے رابطوں کا۔ تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پے در پے رابطے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے کیے گئے گزشتہ چند دنوں کے اندر، جب عمران خان کے ساتھ زمان پارک لاہور میں چند گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملاقات کی، تو اس وقت بھی بالکل یہی معاملہ تھا، اور اب پھر یہ میسج، یہ جو پیغام ہے وہ عمران خان تک پہنچایا گیا ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے کہ آپ آئی ایم ایف کی اس ڈیل کا حصہ بنیں۔ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی اس ڈیل کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کو جلد الیکشن دیے جا سکتے ہیں، لیکن عمران خان اس معاملے کے اوپر کسی طور بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر آج اطلاعات یہ آئی کہ اسحاق ڈار جو کہ بظاہر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستانی ریاست کا پیغام لے کر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے پاس پہنچے، اب یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک پیغام ان کے پاس نواز شریف کا بھی تھا جو کہ انہوں نے عمران خان کو پہنچایا، اور اس پیغام کے اندر بھی یہی بات کی گئی، یہی کہا گیا کہ الیکشن اگر آپ جلدی کروانا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ڈیل میں حصہ دار بننے کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر شرائط بھی ہماری ہوں گی، آپ اپنی ایک کمیٹی اناؤنس کریں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اور ان مذاکرات کے اندر کچھ لے اور دے کی پالیسی پر نئے عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف کی اس ڈیل کے علاوہ نواز شریف اپنے لیے کچھ ریلیف جو ہے وہ مانگنے کے چکر میں ہیں کہ عمران خان اگر مارچ کے مہینے میں انتخابات جیت کر دوبارہ اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں تو اسمبلی کے اندر ایک ایسا قانون پیش کیا جائے کہ جس کی روح سے نواز شریف کی جو عمر بھر کی نااہلی کی سزا ہے اس کو ختم کروائی جائے۔ بصورت دیگر عمران خان کو یہ کہا گیا کہ ان کی نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ خفیہ رابطہ کچھ اس طرح سے پکڑا گیا کہ اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار عارف الوی کو نواز شریف کا یہ پیغام پہنچانے سے پہلے کچھ ضروری مشاورت انہوں نے کی کچھ اہم ترین حلقوں سے، اور ان اہم ترین حلقوں سے یہ بات لیک ہو گئی، اور جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کا یہ جو رابطہ تھا نواز شریف کا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ اب لیک ہو گیا ہے، اور جس میں عمران خان کو الیکشن دینے سے پہلے کچھ شرائط منوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ جو چیزیں میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان کے اس بیان کی جانب بڑھنے سے پہلے کہ عمران خان نے کیا کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ صدر مملکت کے پاس ایک تو اسحاق ڈار یہ تجاویز لے کر پہنچے، بجٹ تجاویز کے جناب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں جانے سے پہلے ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں، منی بجٹ لے کے آنا ہے، اور اس وقت اسمبلی کا کیونکہ سیشن ہے تو اس کے دوران آرڈیننس جو ہے وہ اس کے دوران جو ہے وہ آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو خیر موقف تھا جو ہے وہ آئینی اور قانونی ماہرین کا۔ جو اسحاق ڈار اپنا معاملہ لے کر پہنچے وہ یہ تھا کہ یہ سیشن ختم ہونے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کریں، اور آرڈیننس کے ذریعے منی بجٹ نافذ کریں، اور وزارت قانون کی جو ٹیم ہے وہ ان کی مدد کرے گی اس کے لیے، جبکہ صدر مملکت نے اس کے اوپر اعتراضات کیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے بل کی صورت کہ آرڈیننس کی بجائے بل کی صورت میں یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں، کیونکہ خبریں اس قسم کی آ رہی تھیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ مزید ایک طرح سے عوام کے سامنے گندی نہ ہو،
اور آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی رہے. اور ٹیکنیکلی اس بات کا مطلب بھی یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کیونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اگر وہ آرڈیننس جاری کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ انہیں عمران خان کی حمایت حاصل ہے. یعنی ایک اس ذریعے سے وہ یہ آئی ایم ایف کو بھی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو بھی، کہ عمران خان اس ڈیل کے اوپر جو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صدر مملکت نے لیکن انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ پیش ہو، جبکہ حکومتی موقف ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل کی منظوری میں زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، اور حکومت ان سے جو ہے وہ دوبارہ بھی رابطہ کر سکتی ہے اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ کابینہ سے منظوری کے بعد آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا جائے. اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران کیونکہ حکومت آرڈیننس جاری نہیں کرتی، حکومت مشترکہ اجلاس کو ختم کرتی ہے، تو اجلاس بلانے کے لیے دوبارہ صدر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور حکومت کو خدشہ ہے مشترکہ اجلاس ختم کیا جاتا ہے تو صدر مملکت دوبارہ اجلاس نہیں بلائیں گے. اب ایک اس قسم کی پریشانی مخمسے کا شکار ہے یہ امپورٹڈ حکومت، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ریاست پاکستان حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر قائم رہے. اور ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، جو کہ پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. ان کے لیے ان کا یہ عہدہ اس لیے ان تمام تر معاملات کے اوپر انتہائی اہم ہو جاتا ہے. اور اسحاق ڈار کے مطابق وہ آرڈیننس جاری کر کے ٹیکسوں کے ذریعے اضافی ریونیو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. صدر مملکت نے یہ کہا کہ اس اہم موضوع پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا. پارلیمنٹ کا سیشن فوری طور پر بلایا جائے تاکہ بل کو آپ وہاں سے جو ہے وہ منظور کرائیں. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس بل کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا کل طلب کر لیا گیا ہے، یعنی آج، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج طلب کر لیا گیا ہے. اور صبح تک، جمعرات کی صبح تک دونوں ایوانوں کی کمیٹیوں سے فنانس بل کی منظوری کا امکان ہے. یہ جو نیا فنانس بل جسے منی بجٹ کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر شام کو بل صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا دستخطوں کے لیے. 3 بجے قومی اسمبلی، 4 بجے سینٹ کا اجلاس ہے. معاملہ جناب یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد وہ آئی ایم ایف کی یہ ڈیل، اس کے اوپر وہ جائیں، آئی ایم ایف کی یہ ڈیل عوام کو جو ہے وہ دیں. اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آنی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی جو ماحول پیدا کیا جا چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس معاملے کے اوپر وہ اس لیے بھی عمران خان کی اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی حمایت چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل میں جانے کے بعد معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، الیکشن کے حوالے سے چیزیں زور پکڑ جائیں گی، اور ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جن کی جانب سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس ڈیل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، وہ بھی اس ڈیل کے بعد ان کے پیچھے سے ہٹ سکتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر عمران خان کی سٹیٹمنٹ انتہائی اہم، جس میں عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب انتخابات کی تاریخ میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں. اور ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس میں اسد عمر تھے، فواد چودھری، فروخ حبیب، مسرت جمشید سمیت دیگر رہنما. اور اجلاس میں الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے بعد کی حکمت عملی کے اوپر غور کیا گیا، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ صدر مملکت اس تمام تر معاملے کے اوپر کیا اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں. اب یہی وہ لنک ہے کہ اس معاملے کے اوپر صدر مملکت کا کردار اور دوسری جانب جو آرڈیننس حکومت ان سے جاری کروانا چاہتی ہے، یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ عمران خان نے اجلاس کے شرکاء کو آج جو ان کی صدر مملکت سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جو رابطہ کیا گیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے، اس سے بھی جو ہے وہ انہوں نے آگاہ کیا اور اپنے اس موقف کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور گورنر انتخابات کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں اور آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی معاملات جناب آپ کے سامنے ہے، چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا ان تمام تر معاملات کے اوپر اہم ترین کردار ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ عمران خان سے منوائیں. اور دوسری جانب ملک احمد خان، ان کی سٹیٹمنٹ بڑی امپارٹنٹ. انہوں نے کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے علیحدہ انتخابات سے ترتیب ٹوٹ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا تھا کہ عمران خان صوبائی اسمبلی کے الیکشن جیت جاتے ہیں، جو کہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، تو یہ الیکشن ڈیفینیٹلی قومی اسمبلی میں ان کی 2/3 اکثریت دلوانے میں اہم ترین کردار ادا کریں گے. احمد خان نے یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروا کے انتخابی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری وفاقی حکومت ہے، یہاں پہ جناب صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو غیر جانبداری پر سوال اٹھیں گے، اور پھر وہ معاملہ
جو میں آپ سے پہلے گوش گزار کر چکا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران جس انتخابی سائیکل کو لانا چاہتے ہیں، اس میں قومی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے دوران صوبائی اسمبلی کی 2 نئی منتخب اسمبلیاں ہوں گی، یعنی قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے جب انتخابات ہوں گے تو اس سے پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ہوں گی، جو کہ ممکنہ طور پر عمران خان وہاں سے جیت چکے ہوں گے۔ اور اگر صوبائی اور عام انتخابات کو الگ الگ کرانے کی اجازت دی جائے تو الیکشن سائیکل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، اور اس نئے انتظام سے صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلیوں کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گی۔ اب یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف ان کے منہ سے نکل گیا۔ اس پلیٹ فارم پر میں آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ یہی ہے وہ خبر، یہی ہے وہ معاملہ۔ اور اب جس حوالے سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے عمران خان کو، چاہے جی ایچ کیو کا ہو یا پھر چاہے نواز شریف کا ہو، مقصد ان کا یہ ہے، اب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات اگر ہمیں کروانے پڑ جائیں کورٹس کے کہنے کے اوپر، اپریل کے مہینے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو کہ انہیں کروانا پڑیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ معاملات میں انٹروین کرنے جا رہی ہے ہمارے اطلاعات کے مطابق، تو ایسی صورتحال میں ان کی یہ خواہش ہے کہ پھر قومی اسمبلی اور دیگر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی انہی صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہوں، تاکہ ان کے اوپر کم ڈنٹ پڑے، جو کہ پڑنا ضرور ہے۔ اب یہ ہے وہ معاملہ۔ امید ہے آپ اس تمام تر معاملے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اب الیکشن ایک دن کرانا حکومت کی مجبوری ہے، عمران خان کی نہیں، اور حکومت اس معاملات سے ڈری ہوئی ہے اور بدلے میں عمران خان سے کچھ شرائط منوانا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ الیکشن تو ہوں گے، لیکن اگر ہم عمران خان سے کچھ منوا لیں تو شاید انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔